औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नूर का आज हम आगाज़ कर रहे हैं। इसका एक पहला रुकू आज हम देखेंगे। सूरत के पाँचवें रुकू की पहली आयत में अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ का जुमला आया, यानी अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। तो चूँकि सूरत में अल्लाह के नूर का ज़िक्र है, इसीलिए इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरह नूर रखा गया। ये मदनी सूरत है। 6 हिजरी के आखिर निस्फ़ में इसका मदीना मुनव्वरा में नज़ूल हुआ। तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 24वीं सूरत है, लेकिन बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 105 लिखा है। यानी कुरान पाक की कुल 114 सूरतों में से 104 सूरतें इससे कबल नाज़िल हो चुकी थीं और 9 सूरतें इसके बाद नाज़िल हुईं। इस सूरत में 64 आयात और 9 रुकू हैं। और तारीख़ी पस मंज़र सूरत का ये है कि जिन हालात में सूरत का नज़ूल हुआ, मुख्तसरन इस तरह के जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ यहूद से मसालिहत का मुआहदा फरमाया था, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वफ़ा फरमाते रहे। लेकिन उस वक्त यहूद चूँकि मदीना के रईस और बड़े माने जाते थे, आपके तशरीफ़ लाने के बाद इस्लाम के रोज़ बरोज़ मकबूलियत, इज़ाफ़ा और इसकी शान और शौकत को देखकर इनको सख्त गुस्सा आता था। इसीलिए वो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दर पे रहते थे। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में जब कुफ़ार मक्का के मुकाबले में मुसलमानों को हैरत अंगेज़ फ़तह हुई तो यहूद मदीना के गैज़ व ग़ज़ब की इंतहा न रही। बिला आखिर उन्होंने अलानिया अहद शिकनी शुरू कर दी, जिस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के मुख्तलिफ़ कबाइल से जंग की तैयारी शुरू की। मुकाबला हुआ तो कुछ कबाइल जला वतन होकर शाम चले गए और कुछ खैबर वगैरह चले गए। इधर कुरैश मक्का पहले से मदीना के यहूद और मुनाफिकीन को ख़त लिखकर न सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत पर उकसा रहे थे, बल्कि यह धमकी भी साथ दी थी कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से ना निकाल दोगे तो हम तुम्हारे साथ भी जंग करेंगे। गोया कुरैश मक्का, यहूद मदीना और मुनाफिकीन सबकी मजमूई ताकत इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। बिलाखिर ज़ीक़त 5 हिजरी में सब ने अपनी पूरी क़ुव्वतें जमा करके यकबारगी मदीना मुनव्वरा पर हमला किया और इस तरह 10,000 फ़ौजी आदमियों का लश्कर जो था वो मुसलमानों को मिटाने के लिए मदीना की तरफ बढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह ख़बर पहुंची तो सहाबा कराम को जमा करके मशवरा फरमाया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन्होंने राय दी कि खुले मैदान में निकल कर जंग करना मुनासिब नहीं है, बल्कि जिस तरह से मदीना के अंदर इनके घुसने का एहतमाल है, इसी तरह खंदक खोदी जाए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया और 3,000 सहाबा कराम को लेकर खंदक खोदने के लिए खुद भी साथ शामिल हुए। 6 दिन में ये 5 गज़ गहरी खंदक इस तरह तैयार हुई कि इसके खोदने में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक भी शामिल था। और इस तरह से ये खंदक खोदी गई और एक मरतबा खंदक खोदते वक्त एक पत्थर की चट्टान निकल आई, जिसकी वजह से सब के सब आजिज़ हो गए। तो आपने खुद अपने दस्त मुबारक से एक कदाल मारा तो इसके टुकड़े हो गए, गर्ज खंदक तैयार हो गई। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये कि खंदक खोदते वक्त भूख का भी शिद्दत से एहसास हुआ, तो पेट पर पत्थर बांध कर जो है वो खंदकें खोदी गई, क्योंकि उस वक़्त वहाँ पर खुराक का भी
کم انتظام تھا۔ دوسرا حملہ منافقین نے ہجرت کے 6 سال غزوہ بنی مستلق کے موقع پہ کیا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں غلط اور بے بنیاد بدگمانی پھیلانی شروع کی گئی اور آپ پر تہمت لگا کے بیہودہ خبریں اور افواہیں مسلمانوں میں پھیلائیں۔ شیطانی وسوسوں نے کام کیا اور کچھ سادہ دل مخلص مسلمان بھی اس بے بنیاد جھوٹ افواہ کے سننے اور دوسروں کے ذکر کرنے کی وجہ سے وہ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ تہمت کی وہی شان ہے جو حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کی شان کے قصے کی شان ہے۔ اس کی تفصیل سورہ مریم 16ویں پارے میں گزر گئی، اور جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی عفت اور عظمت پر ایمان لانا فرض ہے اور آپ کی عصمت و نزاہت کے میں شک کرنا کفر ہے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور آپ کی عصمت و نزاکت میں شک کرنا کفر ہے۔ اور یہاں سے ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آیات کے اس کا ترجمہ اور تشریح بھی دیکھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ہم ہی نے مقرر کیا، اور ہم نے اس صورت میں صاف صاف آیتیں نازل کیں تاکہ تم سمجھو۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملے کی بات ہے۔ واقعہ افک میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس میں جھوٹ بھی انوالو تھا، اور اس میں دوسری طرف اسلامی وقار کو گرانے کی کوشش کی گئی، اور تیسری طرف مسلمانوں کے اندر کمال درجے کے اتحاد اور نظم و ضبط میں رکھنا پیدا کرنے کی بھی اسکیم بنائی گئی۔ تو یہ تو وہ حالات تھے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سورت کے مرکزی مضمون جو ہیں ان کو دیکھیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ حدیث صحیح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آیا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس صورت میں زیادہ تر گھریلو اور اجتماعی زندگی کے پاک صاف رکھنے کے طریقے بتائے گئے۔ اور نمبر 2 ہے ناجائز تعلقات جنس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ پاکیزہ گھرانوں کی مستورات کے متعلق وہم و گمان کی بنا پر برے خیالات پھیلانے والوں کی سزا کا قانون بیان فرمایا گیا ہے۔ بیوی پر ناپاکی کا الزام لگانے والے خاوند کے لیے لعان کا قانون بیان فرمایا گیا ہے۔ اور پھر آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمبر 4 ان کی براءت اور پاک دامنی کی شہادت دی گئی ہے، اور آپ کے متعلق بدگمانی پھیلانے والوں کی سرزش کی گئی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارے میں بدگمانیوں سے بچیں ورنہ سخت سزا کے سزاوار ہوں گے۔ مسلمان عورتوں مردوں کو ہدایت کی گئی کہ پاکیزہ زندگی اختیار کریں، اور اس کا طریقہ بتایا گیا۔ نمبر 5 کہ بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کر دینے کی مصلحت سمجھائی گئی۔ اسلامی معاشرے کو بری باتوں، خرابیوں اور بدگمانیوں سے پاک صاف رکھنے کے لیے معاشرتی تمدنی قوانین کی تعلیم دی گئی۔ اس صورت میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ انہیں زمین میں حکومت اور سلطنت دی جائے گی تاکہ انہیں اسلام کی خوبیاں اور برکتیں تمام دنیا میں پھیلانے کا موقع ملے۔ نمبر 6 پھر آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دی گئی۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و تعظیم کی ہدایت کی گئی۔ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 2 کو دیکھیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ: زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، سو ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہیں آنا چاہیے۔ اگر اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں
اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے تہمت تراشی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس سے اجتماعی زندگی کے آرام سکون میں سخت خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ مراد اس سے واقع افق ہے، جبکہ منافقین نے محض اسلام دشمنی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا کر غلط اور بے بنیاد بدگمانی پھیلانی شروع کر رکھی تھی، جس کی تفصیلات اگلے رکوع میں بھی آئیں گی۔ تو یہاں پہ چونکہ منافقین نے معاذ اللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی، مگر آپ کی برات اور پاک دامنی پر قرآن پاک نے شہادت دی، اور اگلے دو رکوع مستقل آپ کی صدیقیت پر نازل ہوئے۔ اسی لیے اس رکوع میں احکام کی ابتدا زنا کی سزا سے ہوتی ہے، اور پہلا حکم اس آیت میں یہ دیا جاتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارے جائیں۔ یہاں یہ سمجھ لیا جائے کہ شریعت اسلامیہ میں 100 درے کی سزا اس زانی اور زانیہ کی ہے جو آزاد عاقل بالغ ہو اور نکاح کیے ہوئے نہ ہو، یا نکاح اگر ہو چکا ہے تو ہم بستری نہ ہو سکی ہو، اور اگر آزاد بالغ عاقل مرد عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکی ہیں، تعلق قائم کر چکے ہیں، تو ایسے مرد عورت کو زنا کی سزا رجم یعنی سنساری ہے، یعنی اتنے پتھر اس کو مارے جائیں گے کہ وہ مر جائے۔ یہ سزا رجم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے حیات مبارکہ میں جاری فرمائی، اور آپ کے بعد خلفۂ راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل برابر اسی قانون پر رہا۔ اگر شادی شدہ آزاد مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو تو سنسار کیا گیا، اور غیر شادی شدہ آزاد مرد کو 100 کوڑے مارے گئے۔ اب اس فعل کی اس سے یہ جو فعل بد ہے، اس کی شامت سے دنیا میں بھی انسانوں پر بہت سی بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی جو خرابی آتی ہے معاشرے پہ، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے دشمن کا غلبہ، رزق کی تنگی، عزت کی بربادی، عمر میں بے برکتی، ملک و دولت کی بربادی، سینکڑوں بیماروں کا آنا، روح پر بھی ایسی تاریکی پیدا ہوتی جو مرنے کے بعد اندھیری اور عذاب آتش بن کر سامنے آتی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ایسا شخص مقہور ہو جاتا ہے، اور نیک لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زنا سے فقط دونوں زنا کار مرد اور عورت اپنی ہی شخصیت، وقار، عزت، تہذیب کو برباد نہیں کرتے، بلکہ اگر یہ سلسلہ قائم رہے تو خاندان کے خاندان اور قوموں کی قومیں مختلف مصائب کی شکار ہو جاتی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی ہوں، تو وہاں کی جو تعلیمات ہیں ان کو سننا، عمل کرنا چاہیے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کیوں نہیں نصیحت کو سننا ان کو اچھا لگتا۔ یہ لمحہ فکری ہے کہ ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم اچھی بات سنیں، نصیحت سنیں، قرآن سنیں، حدیث کا مطالعہ کریں یا سنیں۔ تو ظاہر ہے اگر جو معاشرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، مس یوز آف موبائل ہے، اور اس کا غلط استعمال ہے، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو دل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، اور جن دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں ان کو نصیحت اچھی نہیں لگتی۔ کلچر کے نام پر آپ دیکھیں بے حیائی پھیل رہی ہے معاشرے میں، حالانکہ دین کا کام بھی الحمدللہ ہو رہا ہے، بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور دین کی طرف جوک در جوک مسلمان بچے اور بچیاں بھی آ رہے ہیں، لیکن اسی کے مد مقابل غلط چیزوں کا استعمال اور غلط قسم کے گندے طریقے معاشرے کے اندر مغربی تہذیب سے ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں۔ اگر والدین کی، بزرگوں کی، اساتذہ کرام کی نظر بچے کے کیریکٹر بلڈنگ پہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے تباہی ہے، انفرادی بھی، اور انفرادی لوگ ہی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور تو پھر ظاہر ہے معاشرہ بھی تباہ ہوگا۔ یہ بہت بڑا لمبا لمحہ فکری ہے کہ جاگ کے زندگی کو گزارا جائے۔ زندگی ایک ہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ دارالعمل ہے، اور دارالعمل جو عمل کرنے کا گھر ہے نا،
اس کی سزا جو ہے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے، وہ تو سہ ہی نہیں سکتے۔ تو جنت کی بات زیادہ کریں، پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، پاکیزہ سوچنے کی کوشش کرنی ہے، یہ زندگی لینی ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ اگر یہ بدفعلی تھی قوم لوط کا، دیکھیں انہوں نے ایک ایسی ہی غلط قسم کی چیز کو ایجاد کیا جو کہ اس سے پہلے معاشرے میں نہیں تھا، کہ مرد کا تعلق مرد سے تھا۔ وہ بے حیائی اللہ کو نہیں پسند، اسی لیے اس قوم پر 5 مسلسل عذاب آئے، باقی قوموں پہ 2 آئے یا 3 آئے، لیکن اس قوم پہ 5 عذاب آئے۔ یہ بے حیائی بالکل نہیں اللہ کو پسند۔ آگے اب یہاں پہ دیکھیں کہ زنا کا ثبوت ملنے پہ جو کوڑوں کی وضاحت آئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں، کہ مثلاً ثبوت زنا یا تو 4 مردوں کی عینی گواہوں سے ہوتا ہے، یا زنا کرنے والوں کے خود 4 مرتبہ اقرار کر لینے سے۔ پھر بھی امام، قاضی یا حاکم عدالت بار بار سوال کرے گا، دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا۔ اگر ان سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا، اور گواہوں کی صراحتاً اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا، اور یہ مسائل کہ کوڑا کیسا ہو، کس طرح مارا جائے، بدن کے کس حصے پہ مارا جائے، کہاں نہ مارا جائے، یہ جزیات بھی فقہا نے کتاب فقہ میں جمع کر دی۔ مثلا مرد کو کوڑا لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے گا، اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں گے سوائے تہہ بند کے، اور اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں گے سوائے چہرے کے، شرمگاہ کے، اور عورت کو کوڑا لگاتے وقت کھڑا نہیں کیا جائے گا، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے۔ ہاں اگر موٹے کپڑے پہنے ہیں بہت زیادہ جس سے کوڑا نہ لگے، ان کپڑوں کو دوسرے کپڑوں سے بدلا جائے گا۔ تو اب اس میں دیکھیں، دیکھنے والوں کو عبرت ہو، لیکن ہر دور میں ایک جماعت جو ہے وہ حاضر رہنی چاہیے، رہنے کا حکم ہے، جیسے آیت میں ہے حاضر رہنے کا حکم۔ یہ بھی سزائے زنا کی خصوصیت ہے، یعنی بے حیائی کی روک تھام کے لیے شریعت اسلامیہ نے دور دور تک پہرے بٹھائے، عورتوں پر پردہ لازم کیا، مردوں کو نظر نیچے رکھنے کا حکم دیا، زیور کی آواز یا عورت کے گانے کی آواز کو ممنوع قرار دیا، بے حیائی کے ہر ایسے کاموں کو منع کیا گیا، کیونکہ ایک دم انسان زنا میں مبتلا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بے حیائی والی زندگی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ جتنی مکس گیدرنگ یا شادیوں پر آپ دیکھیں مہندیوں کا رواج جو کہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر بھی ڈانسنگ فلور لگائے جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں کٹھے ناچ گا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے شیطان اپنا کام تیز کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو غلط قسم کی رسومات میں آتے ہیں، ان سے غلطیاں جلدی ہو جاتی ہیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرک کے، اور زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے، اور یہ مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمے کو دیکھیں، اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورت کو، اور پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکیں، تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ، 80، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول مت کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ لیکن جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، سو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں رجم کی سزا قرآن و سنت صحیح متواترہ سے اس کی حدیث سے سزا رجم ثابت ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کے
جان سے مار ڈالنا. کب تک پتھر مارنے؟ ٹل ڈیتھ. عرب میں ایام جاہلیت میں جس طرح شراب کی کثرت تھی اسی طرح زنا کی بھی کثرت تھی. چنانچہ ایام جاہلیت میں بعض نادار مرد افلاس سے تنگ آ کر مالدار فاحشہ عورت سے نکاح کر لیتے تھے تاکہ ان کی زنا کی کمائی سے ان کا بھی خرچہ چلتا رہے. اور اس بے حیائی اور بے غیرتی کی اسلام نے قطعی روک تھام کر دی اور زانیہ سے نکاح کرنا پاک باز مردوں پر حرام کر دیا گیا. یہاں آیت میں مشرکہ اور زانیہ جن سے اہل ایمان کو نکاح حرام ہے وہ مشرک عورت ہے جو حالت شرک میں ہو، نہ کہ وہ جو کسی زمانے میں مشرک رہ چکی ہو اور اب تائب ہو کے مسلمان ہو چکی ہے. ایسی عورت کے ساتھ نکاح درست ہے. زنا کی تہمت کسی پاک دامن عورت پر لگانا اور اس طرح پاک باز مرد پر بہتان لگانا، اس کا قانون اور سزا بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جو کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے، 4 چشمدید گواہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہاں بھی 80 کوڑے مارنے کا اختیار صاحب حکومت اور ان کے نائبین کو ہے، اور سزا کی معافی یا تخفیف ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی عزت کے تحفظ کا کس درجہ اہتمام ہے کہ گواہ 1 نہیں 2 نہیں، اکٹھے 4 گواہ، اور وہ بھی چشمدید گواہ ہونے چاہیے. اگر اس تعداد میں ایک کی بھی کمی رہ جائے گی تو حد جاری نہیں ہو سکے گی، اور یہ 4 گواہ مرد ہونے چاہیے. اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا شخص سچی توبہ اور اصلاح کر لے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا. آگے جو ہے وہ قانون لعان بتایا گیا، یعنی جو لوگ اپنی ہی بیویوں کو زنا کی تہمت لگاتے ان کے بارے میں آ رہا ہے. اگلی آیات کو دیکھیں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے دعوے کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ بے شک میں سچا ہوں. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اور اس کے بعد اس عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا کر کہیں کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو. اور اے مرد اور عورتوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں پچھلی آیات میں پہلا حکم حد زنا غیر شادی شدہ اور مرد اور عورت کے متعلق بیان ہوا تھا. دوسرا حکم زانیہ مشرکہ سے نکاح حرام ہونے کے متعلق بیان ہوا تھا. اور تیسرا حکم کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے اور پھر 4 گواہ نہ لانے پر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا کا حکم بیان کیا گیا تھا. اب یہاں پہ چوتھا حکم آ رہا ہے. چوتھا حکم اپنی بیوی کے زنا کی تہمت لگانے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. گزشتہ بیان کیے ہوئے تیسرے حکم کے مطابق تو عام قاعدہ اور قانون یہی تھا کہ کوئی مرد اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ نہ لا سکے تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. مگر عادتاً غیر عورت پر تہمت لگانا اور عداوت یا رسوائی کے لیے ایک معمولی بات ہے، لیکن اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں شوہر کی بھی بے عزتی ہے. اس لیے بغیر سبب قوی اور اپنے معائنے کے کوئی سلیم و فطرت اپنی
बीवी पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और ऐसे मौके पर 4 गवाहों का बहम पहुंचाना भी मुश्किल बात है, इसलिए इस बारे में दोनों मियाँ बीवी की रियायत रख के एक हुक्म जुदागाना दिया गया, जिसको शरीयत के इस्तिलाह में लआन कहा जाता है, और जो इन आयात में बयान किया गया और बताया गया कि जो शौहर अपनी बीवी पर जना की तोहमत लगाए तो अव्वलन इसको 4 गवाह तलब किए जाएंगे, और अगर शौहर 4 मोतबर गवाह पेश कर दे तो औरत पर हद जना यानी संसारी जारी कर दी जाएगी। अगर गवाह ना ला सका तो शौहर को कहा जाएगा 4 मरतबा कसम खाकर बयान करे कि वो अपने दावे में सच्चा है, यानी जो तोहमत अपनी बीवी पर लगाई इसमें झूठ नहीं बोला। गोया 4 गवाहों की जगह खुद इसकी ये 4 हल्फिया शहादतें हुई, और आखिर में 5वें मरतबा ये अल्फाज कहने होंगे कि अगर वो अपने दावे में झूठा हो तो इस पर अल्लाह की लानत। अगर शौहर ने अपने झूठे होने का खुद इकरार कर लिया तो फिर 80 कोड़े की सज़ा इस पर जारी की जाएगी। अगर इसने 5 मरतबा मज़कूरा वाला अल्फाज कह लिए तो फिर औरत से कहा जाएगा कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर बयान करे कि ये मर्द तोहमत लगाने में झूठा है। 5वीं मरतबा ये अल्फाज कहे कि अल्लाह का गज़ब आए मुझ पर अगर ये मर्द अपने दावे में सच्चा है। अगर औरत ये अल्फाज कहने से गुरेज करे तो इसे कैद में रखा जाए और हाकिम मजबूर करेगा, या साफ तौर पर मर्द के दावे की तस्दीक करे तब तो हद संसारी इस पर जारी होगी। अगर औरत ने भी मर्द की तरह मज़कूरा बाला अल्फाज 5 मरतबा कहे और लान यानी इस कसमी से फरागत हुई तो इस मर्द को इस औरत से ताल्लुकात ज़ना हराम हो जाएंगे। तो इन आयात से मालूम हुआ कि लान सिर्फ मियाँ बीवी के मामले में हो सकता है और दूसरों का बाकी का वही हुक्म है। लान के मुतल्लिक़ मसाइल जो हैं उनमें से कुछ को देखें। मसला नंबर 1, जब 2 मियाँ बीवी के दरमियान हाकिम के सामने लान हो जाए तो यह औरत इस मर्द पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है, लेकिन औरत को दूसरे शख्स से बाद इद्दत यानी 3 हैज़ पूरे होने के बाद निकाह करना चाहिए। दूसरा मसला ये है कि जब लान हो चुका इसके बाद इस हमल से जो औरत के बच्चा पैदा होगा वो इसके शौहर की तरफ मंसूब नहीं होगा, बल्कि इसकी निस्बत इसकी माँ की तरफ की जाएगी, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मामलात में यही फ़ैसला फरमाया। तीसरा मसला यह है कि लान के बाद अगरचे मियाँ बीवी में जो झूठा है इसका अजाब आखिरत पहले से ज़्यादा बढ़ गया, मगर दुनिया की सज़ा इससे साकित हो गई। इसी तरह दुनिया में इस औरत को जानिया और बच्चे को वलदुज़्ज़ना कहना भी जायज़ नहीं होगा। बहरहाल तफसीलात फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद हैं। ओहो, बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। अल्लाह ताला पाक दामनी वाली ज़िंदगी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस रुकू में 7 सवाल आते हैं क्योंकि इसमें तफसीलात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमने तो खैर मुख्तसर सा ही देखा है। नंबर 1, सूरत के मरकज़ी मज़मून की वज़ाहत करें। नंबर 2, ज़ना से कैसे ख़राबी आती है, आयत नंबर 2। आयत नंबर 2 से ही दूसरा सवाल है कि ज़ना का सबूत मिलने पर कोड़ों की वज़ाहत करें। आयत नंबर 3, ज़ानिया से निकाह की वज़ाहत करें। सवाल नंबर 5 आयत नंबर 4 से है ज़ना की तोहमत की वज़ाहत करें, रजम की वज़ाहत करें। और सवाल नंबर 7 लान की वज़ाहत करें, आयत नंबर 6 से 10 तक। दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, अपने फ़ज़ल व करम से हमको कुरान पाक की दौलत अता फ़रमाई तो अपनी रहमत से हमको ये तौफ़ीक भी अता फ़रमा दीजिए कि हम इसके तमाम क़वानीन अहकाम को राइज कर कर इस पर अमल करने वाले हों। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे मुल्क में कुरानी अहकाम और उसके मुताबिक सज़ाएँ जारी होने की सूरतें ज़ाहिर फरमा दें, ताकि हम भी इसकी बरकतें दुनिया में अपनी आँखों से देख लें और आखिरत में भी कुरान पाक की सिफारिश और शफ़ाअत से मग़फ़िरत हासिल करने वाले बन जाएँ। या अल्लाह, हमसे और हमारी कौम और मुल्क और हुकूमत से अब तक जो कोताहियाँ कुरान पाक के हकूक़ की अदायगी में सरज़द हुई, इनको अपनी रहमत से माफ़ फरमा दीजिए और हमारी आँखें कुरान करीम की तरफ से खोल दीजिए और इसके अहकामात को नाफिज करना मुल्क में आसान कर दीजिए और उसको हमें भी देखना नसीब फरमा देना। या अल्लाह, हमें पूरी तरह इस्लाम और ईमान की ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए और तमाम ममनुआ शरिया से बचाव अता कर फरमा दीजिए और कुरान पाक के अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमा
یا اللہ اس ملک میں شرعی سزائیں جاری فرما تاکہ اس کی برکت سے یہ ملک جرائم اور بدکاریوں سے پاک ہو جائے۔ یا اللہ زنا کی لعنت سے اس ملک اسلامی ملک کو پاک صاف فرما دیجیے، اور یہ جب ہی ممکن ہے جب اس ملک میں قرآنی اور شرعی سزائیں جاری ہوں گی۔ یا اللہ اسلام کی برکات اس ملک میں ہم کو کامل طور پر دیکھنا نصیب فرما، فسق و فجور کی فضاؤں کو یکسر مٹا دیجیے۔ میرے مالک اس ملک کے خداداد میں جو اسلامی اور شرعی نظام کے داعی ہیں، ان کو ایسی جرت ہمت نصیب فرما کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں، اور جو بد باطن اس راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے عزائم کو ملیہ میٹ کر دیجیے۔ میرے مالک آسانیاں عطا فرما، قرآن احکام کی نافرمانی اور بغاوت کا ماحول اس ملک سے یکسر مٹا دیجیے، اور قرآن احکام کے نفاذ کی صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، آسانی فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔